अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपना सेशन शुरू करते हैं और अल्लाह से मैं बरकत की दुआ करती हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा कि जो इरादा किया है अल्लाह ताला बात को क्लैरिटी के साथ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ गाइडेंस, यानी कि आप क्वालिफिकेशन ऑफ गाइडेंस कहें या प्री रेक्विजिट ऑफ गाइडेंस कहें या कंडीशंस ऑफ गाइडेंस कहें, हर तरह से इस टॉपिक को आप समझ के जो है वो एक टाइटल वाइज जो है अपने जहन में रख सकती हैं। हम इंशाल्लाह आज 3 एंगल से इस हिदायत के रेफरेंस के साथ जो है वो बात करेंगे। पहला इंशाल्लाह जो मेरा पॉइंट होगा जो मैं आपके सामने रखूंगी वो इंसानी फितरत के बारे में होगा कि ह्यूमन फितरा क्या है। और अल्लाह ताला ने जब सब इंसानों को कुल्लू बनी आदम कहा है तो अल्लाह ताला ने फितरत के साथ जो है वो किस तरह से इंसान को मुज़य्यन किया है। तो पहला हिस्सा इंशाल्लाह इस टॉक का होगा कि फितरा क्या है। दूसरा इंशाल्लाह हिस्सा जो होगा उसमें आपको ये क्वालिफिकेशन ऑफ गाइडेंस और या आप कह सकते हैं कि कंडीशन ऑफ गाइडेंस किस तरह से या किन वजूहात की वजह से या किन कंडीशंस की वजह से इंसान एलिजिबल होता है कि उसको हिदायत मिल जाए। दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। और जो तीसरा हिस्सा होगा इंशाल्लाह आज की टॉक का वो होगा जिसमें हिदायत पर आने के बाद इंसान का एटीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी आखिरत की डेस्टिनेशन क्या होगी। तो इंशाल्लाह इन 3 हिस्सों पर हम अपनी बात को आज की जो है वो समझेंगे। अब अगर मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके सामने एक ये हकीकत रख दूं कि हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि आप अपने अंदर की एक आवाज़ को सुने, और अंदर की आवाज़ जिसको हम उर्दू में ज़मीर की आवाज़ भी कहते हैं, कि जब इंसान किसी भी चीज़ की तरफ डिसीजन लेने की तरफ कदम उठा रहा होता है या अगर इंसान से कोई गलती हो रही होती है तो हम कहते हैं कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है। और बाज़-औक़ात समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह से इस बात को लेते हैं कि शायद हमारे जो अंदर की आवाज़ है वो बहुत एक छोटी-सी, मामूली-सी और बहुत ही लोएस्ट डेसिबल की आवाज़ होती है जो हार्डली सुनाई देती है। जबकि आप जब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो आपको जो रियलिटी पता चलती है वो ये है कि असल में ये आवाज़ जो अंदर की आवाज़ या ज़मीर की आवाज़ होती है या जो आपकी फितरत की आवाज़ होती है, ये असल में बहुत मैसिव आवाज़ होती है। और जिसको ये आवाज़ सुनाई दे जाए, जिसको इस हिदायत के बारे में थोड़ा-सा भी नो-हाँ हो जाए, उसको अंदाज़ा होता है कि ये आवाज़ जो फ़ितरत की आवाज़ है, ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को असल में एक बहुत ही मामूली शय बना देती है, जब हमें पता चलता है कि हमारा यहाँ भेजे जाने का मकसद भी बहुत बड़ा है और इस पूरी यूनिवर्स के अंदर हमारी हकीकत भी बहुत मामूली-सी है। तो इंशाल्लाह इसीलिए बेहतर है कि इंसान अपनी हिदायत के रेफरेंस से बार-बार अपने लिए कुछ ना कुछ रिमाइंडर्स लेता रहे, ताकि हमें ये आवाज़ हमेशा मैसिवली महसूस हो, कॉन्स्टेंटली महसूस हो और इस आवाज़ को हम लाउडली अपने अंदर महसूस कर सकें, ताकि अगर कभी पाँव स्लिप भी करे, तो हम वापस इस हिदायत की तरफ आ जाएँ। क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हिदायत मिलती है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ज़िंदगी के अंदर बैलेंस लेकर आ जाते हैं। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा या आपके ज़हन में हो सकता है ये सवाल आता हो
کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو آدم کی اولاد بنایا تو کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمارے بچے اکثر و بیشتر جب بھی ریلیجن کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بہت ان کا فیوریٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم کا کیا قصور ہے اگر وہ ہدایت تک نہیں آ سکا یا اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا. تو ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ آخر جب سب آدم کی اولاد ہیں، آخر جب سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، آخر جب سب جو ہیں ان کا اکرام قرآن میں آیا ہے، کلو بنی آدم، اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے تمام انسانیت کو آنر کیا ہے. تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کچھ انسان جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ ڈس بلیور رہ جاتے ہیں؟ یا آپ انسانوں کے اندر بھی اگر اسپیسیفک کرنے کے بعد مسلمانوں کی بریکٹ میں آتے ہیں تو ایسے کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان بہت جو ہیں وہ بیئر منیمم پر عمل کرنے والے اور بعض مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ احسان کے لیول پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ دونوں سوال اپنے ذہن میں رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو دونوں سوال ان 3 پارٹس کے اندر جو ہیں اپنے جواب کے ساتھ بھرپور طریقے سے نظر آئیں گے. ایک یہ کہ بعض ڈس بلیور کیوں رہ جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بعض مسلمان عمل میں آگے کیسے نکل جاتے ہیں اور وائس ورسا بعض مسلمان جو ہیں وہ عمل میں پیچھے کیسے رہ جاتے ہیں ہدایت ملنے کے باوجود. سو اٹس کائنڈ آف اے اسٹوری یو کین سے، جس کو ہم ان 3 طرح کے سٹیجز کے اندر لے کر چلیں گے. جو پہلا انشاءاللہ ہمارا اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس کوالیفیکیشن کو ہم فطرہ کہتے ہیں، جس کو آپ ہیومن نیچر کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ہیومن اسپرچل اویئرنیس یا ہیومن اسپرچل ایگزسٹنس کہہ سکتی ہیں. اسی فطرہ کو ہی مختلف ٹرمینالوجیز کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سبجیکٹس کے اندر، مختلف برانچز کے اندر، مختلف ریلیجنس کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک اس کہانی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ سٹیپ جس سے ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن گزرا ہے اور وہ سٹیپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تخلیق کیا. یعنی ہم سب الحمدللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بی بی حوا اور آدم علیہ السلام ہمارے والدین ہیں. تو ایک واقعہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آیا ہے. دس از آر یونیفارمٹی. ہم میں سے ہر انسان اس یونیفارمٹی میں، اس واقعے میں ایک ہی جیسا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اور واقعہ بھی ایسا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، مطلب ہمیں اپنی میموری سے یاد نہیں ہے. یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں پیدا کیا، عالم ارواح میں اکٹھے رکھا. اور ابھی ہم اپنی ماؤں کے ووم میں نہیں آئے تھے، ابھی ہمیں فزیکل باڈی کا ویسل نہیں ملا تھا. سورت آراف الحمدللہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے. سورت آراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یعنی کہ آدم کی ذریت کو ان کی بیک سے پیدا کیا. یہ جو آیت شروع ہوتی ہے نا وَإِذْ أَخَذَ، عربی زبان میں جب بھی اذ آتا ہے اس طرح سے حمزہ زال، اس کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی جو لوگ عربی لغت سمجھتے ہیں دس از ایکچولی وَذْكُرُوا اور یاد کرو. یعنی ایک ایسی چیز ہے، اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے. بیکاز ہم میں سے کسی کی میموری میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہاں ہم آسمان پر تھے اور ہماری روحیں بنائی گئی تھیں اور ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اللہ سے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، ہم سب نے ایک ساتھ کورس میں بولا تھا قالوا بلا شہدنا. اللہ نے اس آیت کے شروع میں وَإِذْ لا کے مینشن کر دیا کہ دیکھو تمہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ڈو ریئلائز وٹ اللہ از ٹیلنگ یو، بیکاز تاکہ تم اس واقعے کو فیل کر سکو، تاکہ تمہیں یہ واقعہ یاد آ سکے. یاد کرو جب ہم نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تھا. اور بیوٹیفل ورڈنگس ان دس پارٹ آف دس آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یعنی کہ ذریت کو من ظہورہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیک سے تمہیں اولادوں کو نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے ان مینی بکس دس حدیث از ضعیف،
لیکن کیونکہ قرآن کے ساتھ یہ اس مقام پر ٹیلی کرتی ہے تو اس صورتحال میں اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پلس اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آر عمل. اٹس جسٹ انفارمیشن جو ہمیں اس طرح سے احادیث کلیکشن سے اور اس آیت کے ساتھ ملا کر ملتی ہے. اس حدیث کا بھی ریفرنس یہی آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیک کو وائپ کیا، یعنی ہاتھ پھیرتے نا، جیسے پیٹ کرتے ہیں، پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیک پر ہاتھ پھیرا اور پھر آپ کی بیک سے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کو پل کیا، اور پھر ان کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد سے پوچھا گیا الست بربکم، اور پھر ہم سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا. اب یہ سب ہمارے ساتھ ہوا ہے، چاہے آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، چاہے آپ نان مسلم ہیں، چاہے آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہم سب انسان اس پروسیس سے گزرے ہیں. اور یہ مسلمان اتنی کنوکشن سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں؟ بیکاز دیکھیں ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو ہمیں تو ہمارے خالق نے یاد کرایا، ہمیں تو قرآن یاد کراتا ہے، ہمیں تو قرآن کی آیات جو ہیں وہ ذکرہ بن کے آتی ہیں. قرآن نے کہا کہ تم سب نے اوتھ لیا تھا اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ نے تم سے ایک بات پوچھی اور تم سب نے مل کر اس بات کو جواب دیا کہ بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا شاہدنا. تو جیسے ہمیں یہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ عالم ارواح میں واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ قرآن کے تھرو یاد کراتے ہیں، بالکل جیسے ہمیں یہ یاد نہیں ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے سوال کروں، ابھی بھی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کس دن کس وقت پر اپنی والدہ کے گھر پر پیدا ہوئی تھیں؟ جب آپ کی والدہ نے آپ کو ڈیلیور کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کیا فیلنگز ہو رہی تھیں؟ بالکل جیسے ہمیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے، دیٹ واز آر فزیکل ایگزسٹنس. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے جو کہانی کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ رکھا ہے وہ تھا اسپرچل ایگزسٹنس، جہاں ہم عالم ارواح میں تھے، ہمیں وہ بھی یاد نہیں ہے، تو اللہ نے یاد کرا دیا اور ہم نے اللہ کی بات کو حق سمجھ کے مان لیا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ اسپرچل ریالم کی باتیں ہیں، ہم تو فزیکل دنیا کا حصہ ہیں، so let me give you my دلیل right now, let me give you my argument right now کہ ہمیں تو اپنی فزیکل ریالٹی کا بھی اس وقت کو ہے کوئی میموری نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ جس دن آپ کی امی نے آپ کو ڈیلیور کیا تھا اس دن آپ اور آپ کی امی دونوں کتنی تکلیف میں تھے. آپ کی امی کو پین ہو رہا تھا تو آپ کے لیے وہ وقت کتنا جو تھا وہ تکلیف دہ تھا. آپ کو صرف یہ فزیکل ریالٹی اپنی یاد ہے اس لیے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں. آپ کے پیرنٹس کی گواہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بیٹی ہیں، آپ کی جینز کے اندر فزیکلی، بیکاز فزیولوجیکلی ہمارے پاس ایک ویسل ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا جینیٹک کوڈ ہے. سو ہمارا جینیٹک کوڈ بتاتا ہے کہ ہم کن ماں باپ کی اولاد ہیں. ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں کہ بیٹا تم اس دن اس وقت پر اس جگہ پر، امیاں بتاتی ہیں کہ بیٹا تم اس ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی. تو جیسے ماں باپ کی گواہی کے اوپر ہم بات مان لیتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا جینیٹک کوڈ میچ کروایا ہے کہ ہاں کنفرم یہ میرے امی ابو ہیں یا نہیں ہیں؟ سو ماں باپ کی گواہی ہے، ہماری میموری میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ہماری اسپرچل میموری میں یہ بات نہیں ہے. ہمیں یاد نہیں ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کہ ہم نے وہ عہد الست کا معاملہ جو تھا وہ اللہ کے ساتھ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں. یہ ایفیکٹس ہمارے اندر ضرور موجود ہیں. جیسے میں آپ کو ان دونوں یو کین سے ان دونوں ایلیمنٹس کو اگر ٹائی کروں، دا اسپرچل ایلیمنٹ اینڈ دا فزیکل ایلیمنٹ، جس میں ہمیں اپنی دونوں کی بگننگ یاد نہیں ہے. ہمیں فزیکل ایلیمنٹ یاد کرائے جاتے ہیں تھرو دا جینیٹک کوڈ. اگر آپ کو سمجھنے ہیں تو دیز آر دا ایفیکٹس جو میرا اس دنیا میں آنے کی دلیل ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں. اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر جو اس کی اسپرچل ریالٹی ہے کہ اس نے اللہ سے یہ وعدہ لیا تھا، اس کا ایفیکٹ، اس کا امپیکٹ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی فطرت کی شکل میں موجود ہے. اسی لیے ہر انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. واٹ از دس فطرت؟ یو کین سے دس فطرت از ایکچولی دا کوالیفیکیشن جس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں دیٹ یو کین لو ہدایت، یو کین ایکسپٹ ہدایت، یو کین آئیڈینٹیفائی ہدایت،
and you must have craving for hidayat. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ what is فطرہ تو میں آپ کے سامنے فطرہ کو ان 4 ایلیمنٹس میں رکھوں گی. ہر انسان بائی برتھ پوٹینشلی ان کمپوننٹس کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کمپوننٹس کی ریزن ہوتی ہے اس کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس عہد الست کا امپیکٹ رکھا ہے. وہ کیا ہے فطرت؟ انسان ہدایت سے محبت کرتا ہے, یہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر. انسان ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اگر اس کی فطرت کو ہلایا نہ جائے. انسان فطرت کو پہچان سکتا ہے تھرو ڈفرینٹ یونیورس آیات اگر اس کی فطرت کو ڈیویشن کی طرف نہ لے جایا جائے. اور انسان جو کہ اپنا جس کو آپ کہتی ہیں سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے, the rightly guided person جو ہوتا ہے, اس کے اندر کریونگ ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے. ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی مرتبہ سنی ہے, متفقن علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے. آپ نے فرمایا کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان, کل انسان وداؤٹ اینی ایکسیپشن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مومنین, یہ نہیں کہا کہ مسلم, یہ نہیں کہا کہ محسنین. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کلیریفائی کرایا کل انسان, ہر انسان تلدہ امہ, اس کی ماں جب اس کو پیدا کرتی ہے جنم دیتی ہے, علی الفطرہ, وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ, اور پھر بعد میں اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ یا تو اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں یا جیو بنا دیتے ہیں یا وہ اس کو فائر ورشپر بنا دیتے ہیں. سو یہ الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان میں امپیکٹ آف فطرہ موجود ہے. اور فطرت میں نے آپ کو بائی ڈیفینیشن بتا دی کہ کیا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے یہ بات کہ جیسے کہ آپ کہیں کہ ایک بچہ جو نان مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس بچے کے اندر بھی فطرت موجود ہوتی ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تھرو ہم تک پہنچا دی. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ عرب کلچر کے اندر یہ ان کے اندر ٹریڈیشنز تھے کہ وہ جانوروں کو نشان لگا دیا کرتے تھے. کبھی کسی جانور کے وہ کان کاٹ دیا کرتے تھے, کبھی کسی جانور کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ سیل کیا کرتے تھے. ڈفرینٹ ان کے اندر ٹریڈیشنل کلچر موجود تھا. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے اس دور کے مسلمانوں کو اور آنے والے وقت کے انسانوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی ہے, اس میں بہت گہرا امپیکٹ ہے. مثال کے طور پر ایک جانور ہے, چلیں ایک اونٹنی ہے جس کا کان کاٹ دیا گیا ہے بیکاز آف اینی ٹریڈیشن اور ڈیو ٹو اینی کلچر. اب اگر اس اونٹنی کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کیا ضروری ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا پیدا ہو؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہ جانور ڈیفیکٹڈ ہے یا اگر وہ جانور ڈیفیکٹڈ کر دیا گیا ہے, اگر اس جانور کی جو اوریجنالٹی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, اس کا پاؤں کاٹ دیا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اس کا کان کاٹ دیا, یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سیل لگا کر کوئی نشان لگا دیا, اٹ ڈزنٹ مین کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس پر بھی وہ سیل لگی ہوئی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے بندے جب پیدا ہوتے ہیں وہ اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری پروفاؤنڈ حدیث جس کو اگر آپ سمجھیں تو ہر دنیا کا انسان اگر بلیف کرنا شروع کر دے تو اس کو ریالٹی پتہ چل جائے گی کہ انسان اصل میں انسان کیا ہوتا ہے. ماں باپ کا عقیدہ بگڑ جائے یا کسی قوم کا عقیدہ بگڑ جائے تو جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے. And now whenever I will utilize the word فطرہ, آپ کو فوراً کلک کرنا چاہیے کہ فطرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. That a person is ready to accept ہدایت, that a person has a craving to go towards ہدایت, that person actually have tools جس میں وہ اپنی ہدایت کی طرف آگے دوڑ سکتا ہے اور بھاگ سکتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں انسان کی ڈیفالٹ فیکٹری سیٹنگ, کہ انسان جو ہے وہ اپنی فیکٹری سیٹنگ کے ساتھ ہوتا ہے جب اس کے اندر فطرت سلامت ہوتی ہے. اور آپ اس کی مثال کوئی بہت زیادہ تاریخ میں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کی مثال اپنی پچھلے چند ہی سالوں کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب رشیا کے اندر پولیٹیکلی انہوں نے ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کی اور کمیونزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس اور ڈیموگرافکس نکال کر دیکھیں تو ود ان اے جنریشن
وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جنریشن کے بعد اراؤنڈ 40 to 45 ایئرس کے اندر اندر 90% لوگ جو تھے وہ گاڈ ایگزسٹنس بلیف کے اوپر واپس آنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ اگلی نسل آ گئی تھی نا، اور اگلی نسل کے اندر ظاہر ہے کسی نہ کسی لیول تک جو تھی وہ فطرہ موجود تھی. اور انسان کا ایک ریسیٹ بٹن ہے، جب کسی فیملی میں اولاد آتی ہے اصل میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو پیدا ہوا ہے یا بندی جو پیدا ہوئی ہے وہ بہترین طریقے سے ماں باپ کے لیے کئی اینگل سے فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فطرت کیا ہے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ آپ کو فطرت کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. پلیز میک ون پوائنٹ ویری کلیئر. فطرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بیکاز دس از اے ویری یو کین سے دس از اے ویری فریجائل پوائنٹ. ہو سکتا ہے کوئی اس بات سے اتفاق نہ کرے، لیکن میں آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہ رہی ہوں بیکاز دس از اے کانسیپٹ. جس دن آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا آپ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اب آپ کو شو کرنا ہے کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں. آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اپنے عمل سے کہ آپ اسلام پر عمل کرنے والی ہیں. فطرت کافی نہیں ہے، ایکنالجمنٹ کافی نہیں ہے. کلاسیکل اسکالرز یہ بات بہت کلیئرلی مینشن کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ آتے ہیں ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ، ہر نیو بورن فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ بات نہیں. اگر آپ وہ 4 پوائنٹس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے فطرت کی ڈیفینیشن کے رکھے ہیں جب وہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ فطرت ایکچولی اسلام نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے گائیڈنس ایکسپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہوئے. یہ کہنا بہتر ہے اسلام کو قبول کرنے کی کیپیسٹی میں انسان پیدا کیا جاتا ہے. انسان ہدایت سے محبت کرتا ہے، انسان ہدایت کو ریکگنائز کر سکتا ہے، انسان ہدایت کی طرف لپکتا ہے. دس از مور اپروپریٹ تاکہ پھر ہمیں لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جائے. اینڈ آئی ایم شیور یہ چیزیں اس طرح سے جب ہم اپنی ینگ جنریشن کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر شاید ان کو تھوڑا سا کلک کرتی ہیں چیزیں، یا ان کو اس زبان سے شاید سمجھ آنے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے لیے جو بات بہت سمپل ہوتی ہے ان کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں ٹرمینالوجیز کو اور سینٹینسز کو ایسے استعمال کرنا کہ بات ان کو جا کر ہٹ کرے یا بات ان کو سمجھنے کی طرف جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل، ہنی بی جس کو کہتے ہیں، سورۃ نحل آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو فطرت کے ساتھ پیدا کیا تھا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے ووم سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ بچے کو فطرت تو دی تھی لیکن ابھی اس کو اسلام کا ایکچول نور نہیں ملا تھا. اس نے اس فطرت کی روشنی میں اس نور تک پہنچنا تھا. تو فطرت ایک ٹول ہے، فطرت ایک کوالیفیکیشن ہے، اور یہ کوالیفیکیشن، یہ ایلیجیبلٹی ہر انسان کو وداؤٹ ایکسیپشن دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور جب انسان اپنی سماعت اور بصارت اور عقل استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت تیزی سے ہدایت کی طرف آتا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں دیز آر دا پری ریکویزٹس. اللہ نے 5 سینسز ہمیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم ہدایت کی طرف لپکیں. آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے آلدو اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے، بچے کو اے بی سی ڈی نہیں آتی، بچے کو الف بے نہیں آتی، بچے کو کاؤنٹنگ نہیں آتی، لیکن چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، جب کوئی آواز ٹیپ کرتی ہیں آپ کہیں پہ، یا آپ دیکھا ہے کہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسٹ منتھ اولڈ بچوں کے ریٹل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹوائز، ریٹلنگ ٹوائز ہوتے ہیں، تو وہ آواز پر بچہ جو ہے وہ فوراً فوکس کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آواز کی طرف جانے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ صلاحیت اس کو کسی میجر پرپس کے لیے دی گئی ہے. آپ دیکھیں
بچے کا سر میز سے ٹکراتا ہے یا کسی بھی چیز سے ٹکراتا ہے، چلے میز سے ٹکرایا اور بچے کا سر میز سے ٹکراتا ہے تو بچہ روتا ہے، بچہ جیسے ہی روتا ہے آپ میز کو بچے کے سامنے جو ہے وہ تھپ تھپ کر کے کہتی ہیں میں نے جیسے میز کو مار دیا، بچہ چپ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس وقت ٹیکنیکلی ہمارے مطابق تو کوئی دنیا کا علم موجود نہیں تھا، ابھی تو آپ نے اس کو کوئی قرآن نہیں پڑھایا، ابھی تو اس کو جو ہے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن دا مومنٹ اس کا سر کسی چیز پہ اسٹرائک کرتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اماں آگے بڑھ کر جو ہیں وہ بچے کو دکھاتے ہوئے تاکہ وہ بچہ روتا ہوا بچہ چپ کر جائے، اماں اس پر ٹیپ کرتی ہیں، اس کو مارتی ہیں میز کو تو بچہ فوراً رونا بند کر دیتا ہے. واٹ از دس؟ دس از فطرہ. فطرت میں یہ دو چیزیں ہمیشہ موجود ہیں اور جو اسکالرز ہمیشہ مینشن کرتے ہیں، ون کریونگ فار ہدایت، ٹو دا بیلنس اینڈ دا عدل ود ان دا ہیومن بینگ. انسان میں عدل کی طرف جانے کی صلاحیت موجود ہے اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کا سنونیمس ورڈ عدل استعمال کیا جاتا ہے، بالکل جیسے اسلام کا سنونیمس ورڈ پیس، امن استعمال کیا جاتا ہے. سو اسلام کے اوپر جو انسان آگے بڑھتا ہے اس کی زندگی میں آپ کو توازن، اس کی زندگی میں آپ کو جسٹس، اس کی زندگی میں آپ کو عدل جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں پیدا کیا اپنی ماؤں کے ووم سے جب ہم بہت کچھ نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس ابھی وحی کا علم نہیں تھا، ابھی ہمارے پاس جس کو ہم ورلڈلی ایجوکیشن کہتے ہیں وہ نہیں تھی، لیکن انکویزیٹیونیس یعنی کہ سوال کرنا، یہ دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے، چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سوالیہ انداز میں نظریں گھمانا یا آواز سننے کی کوشش کرنا اور عدل کی صلاحیت ہونا، اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اینڈ دس از ایکچولی کالڈ فطرہ، جس میں انسان جو ہے وہ فطرت کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا، آئی تھنک دس از مور بیلنسڈ، اپروپریٹ اینڈ اے کیئرفل سینٹینس، کہ جس میں ہم یہ نہ کہیں کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، because اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا کل مولود یولد علی الفطرۃ، آپ نے فطرت کا لفظ استعمال کیا ہے. سو اٹس بیٹر کہ ہم اسی ایسنس کے ساتھ بات کو سمجھیں اور ہم اسی ایسنس کے ساتھ آگے جائیں. اور اس کو بہت خوبصورتی سے کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فطرت اسلام ہے، تو اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا انسان ایکچولی مسلمان تھا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اور اس نے اپنی فیکلٹیز کا مس یوز کیا، ان فیکلٹیز اور ان 5 سینسز کے تھرو وہ اسلام تک نہیں پہنچا عقل ہونے کے باوجود، تب تو وہ پھر ڈس بلیور نہیں، تب تو وہ مرتد کہلائے گا. یہ میں آپ کو ایکسپلینیشنز اپنی نہیں دے رہی ہوں، اسکالرس کی دے رہی ہوں، اور اسکالرس کی بھی سب کی نہیں ہے، چند کی رائے ہے. بٹ اس وقت ہم جس گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں، ہم جس دنیا کا حصہ ہیں، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر مسلم نان مسلم سب کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جہاں ہم اس دین کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، جہاں دس از اے ہائی ٹائم، جہاں اسلام کی خوبصورتی کو اس طرح سے کھولا جائے کہ جس میں مسلمان بھی اس پر عمل کرنے کی کریونگ دوبارہ سے اپنے اندر محسوس کرے، اور نان مسلمز بھی اس کتاب کی خوبصورتی اور اس دین کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کتاب کو اور اس دین کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں. وہاں بہتر ہے کہ ہم کیئرفل لائنز کے اوپر اپنی گفتگو کریں، اور آپ کی کیئرفل جملے، کیئرفل کانورسیشن، کیئرفل سپیچ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ علم حاصل کریں گی اور کم علم کی بیسس پر یہ کام نہیں کریں گی، بلکہ اپنے آپ کو پختہ کریں گی پہلے. تو اسکالرس کی یہ رائے ہے، اینڈ آئی تھنک دس از اے رائٹ ٹائم جس میں آج ہمیں اس رائے کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. مے بی آج سے 200 سال پہلے اس رائے کی ضرورت نہیں تھی، اور مے بی آج بھی بہت سے ایریاز میں اس رائے کی ضرورت نہ ہو، لیکن بہرحال اس میں ویٹیج ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر انسان مسلم پیدا ہوتا تو پھر ہر ڈس بلیور جس کو انٹلیکٹ دی گئی اور وہ اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کرتا بھی رہا، لیکن وہ اس انٹلیکٹ کے تھرو ہدایت تک نہیں پہنچ سکا، then that person can't be called a disbeliever. This must be called an apostate. اس کو تو پھر مرتد کہنا چاہیے جس نے اسلام چھوڑ دیا بیکاز وہ اسلام پر پیدا ہوا تھا. So this is just one opinion، تاکہ مسلمان نان مسلمس کے اندر کیئرفل ہو کر ذرا جو ہے وہ دین کی پریچنگ کریں اور ان کا دل کھولنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے، جو اسکالرز اس طرح سے بات کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سورت دوحا پڑھتے ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے آیت میں کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اللہ نے آپ کو لاسٹ پایا، آپ ہدایت کے لیے اس وقت بے چین تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی. اسی طرح آپ سورت شورا کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، وَلَل ایمان، اور ایمان کیا ہوتا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے جو ہے پھر آپ کے لیے اس کو نور بنا دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب تک قرآن کا نزول نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے عرب کے معاشرے میں کوئی کتاب، کوئی اسکرولز، کوئی پراپر شریعت موجود نہیں تھی، تو سورہ شورا کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نور دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. سو دس از دا بیوٹی آف اسلام، جس میں بیلنس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ فطرت کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی. فطرت کیا ہے؟ ہر انسان جس فطرت پر پیدا ہوتا ہے دیٹ از ایکچولی دا کریونگ ٹو موو فارورڈ ٹورڈز دا رائٹ دین، ٹورڈز دا رائٹ میتھڈالوجی اینڈ ٹورڈز دا رائٹ پاتھ. ہر انسان میں پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے. Now I'm moving towards on the second part of my talk، جس میں ہم بات کریں گے کہ ہدایت تک پھر انسان کیسے آتا ہے. So basically this is the part جس میں آپ نے further qualifications دیکھنے ہیں جو ہدایت کے راستے سے ہدایت تک آنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. پہلا qualification تو ڈیفالٹ جس کو آپ فیکٹری سیٹنگ ہیومن کہتے ہیں وہ تو موجود ہے، دیٹ از فطرہ، وہ اپنی جگہ موجود ہے. سیکنڈ پارٹ میں ہم کمپلیٹ وہ کنڈیشنز دیکھیں گے کہ جس سے ہم ہدایت پر آ سکتے ہیں. کیوں کچھ لوگ یہاں تک آ نہیں پاتے although ان کے اندر بھی فطرت موجود ہوتی ہے. تو اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کوالیفیکیشن ہے اس فطرت کو ایکچولی جب اسٹیپ نمبر 1 کو عقل کے ساتھ جوڑا جائے. دیکھیں عقل تو سب لوگ استعمال کرتے ہیں. اس وقت اگر ہم اسٹیٹسٹکس نکالیں، آپ اپنے سوسائٹی کا اسٹیٹسٹکس نکالیں، ہم دنیا کا اسٹیٹسٹکس نکالنے کی بات نہیں کرتے، تو آپ کو اپنی کمیونٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں، اپنی سوسائٹی میں میجورٹی لوگ تو عقل مند ہی ملیں گے نا. مجنوں، دیوانے، انسین ٹائپ تو آپ کو ہارڈلی لوگ ملتے ہیں. اکا دکا کوئی آپ کو جو ہے وہ دیوانہ سا انسان نظر آ جاتا ہے، ادروائز تو سارے انسان الحمدللہ عقل والے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں پر ہی چلتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں، اپنے رسپانسبلٹیز ادا کرتے ہیں. سو فرسٹ 3 اسٹیپس یاد رکھیے گا اس پارٹ کے اندر. یو کین سے 3 prerequisites to reach to ہدایت، to reach to guidance، اور 3 qualifications to reach to guidance. نمبر 1 اسٹیپ 1 ہم نے کر لیا ہے جو کہ ایلیجیبلٹی سب انسانوں کے پاس ہے، اینڈ دیٹ از فطرہ. نمبر 2 جو آپ کو شریعہ سائنسز کے ایسنس میں ملتی ہے وہ ہے کہ جب انسان عقل کا استعمال فطرت کی روشنی میں کرے. اٹس ناٹ جسٹ دا جنرل یوز آف عقل، بیکاز جنرل یوز آف عقل تو سب کر رہے ہیں. ایک ایتھیسٹ بھی کر رہا ہے، ایک ایگنوسٹک بھی کر رہا ہے، ایک سائنٹسٹ بھی کر رہا ہے، ایک ریسرچ کرنے والا بھی کر رہا ہے، مے بی ایک ایکٹر بھی کر رہا ہو، مے بی ایک فیشن ڈیزائنر بھی کر رہا ہو، سبھی کر رہے ہیں عقل کا استعمال. تو But my second point, which is the prerequisite to reach to the level of the guidance, this is actually using your intellect in the light of your fitra. This is the second prerequisite. عقل کو بھٹکنے نہ دینا، عقل کو اس راستے کے اوپر ایسے رکھنا کہ جو فطرت کے اندر اندر رہے. اور وہ اسکالرس کے مطابق وہ 3rd اسٹیپ کے بغیر کنٹرول میں نہیں آ سکتا. سو 3rd prerequisite یہ ہے کہ انسان جس سے ہدایت تک پہنچ جاتا ہے وہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو وحی کے ساتھ کنیکٹ کر دے. اور وہی کون سی ہے؟ اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی، کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ شاید میں بہت ججمنٹل سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. آپ کو ہو سکتا ہے دنیا یہ کہے جس سے شاید آپ کے اندر جو ہے وہ مے بی ہیسیٹیشن آ جائے کہ شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ناٹ ایٹ آل. یہ کبھی مت سوچیے گا کہ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اسلام از دی فائنل ریلیجن.
You can absolutely say this that Islam is the final religion because ये मेरा और आपका statement नहीं है. अगर कोई ये कहता है कि only on the basis of Islam actually आखिरत की salvation होगी, अल्हम्दुलिल्लाह this is super perfect sentence. और ये आपका और मेरा sentence नहीं है. जब हम कहते हैं कि तमाम religions के ऊपर टॉप रिलीजन इस्लाम है, तो हमें इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की जरूरत नहीं है और ना हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जजमेंटल स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिकॉज हम अल्लाह की बात को आगे सिर्फ अपने अल्फाज में इस तरह से आर्टिकुलेट कर रहे हैं. कुरान में आता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम. एक्चुअली अब जो दीन एक्सेप्टेबल है अल्लाह के नजदीक वो सिर्फ अल इस्लाम है. अब वो सिर्फ वो दीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा दिया. So this is 3 step actually you can say a diagram जिसके अंदर इंसान को ये 3 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं. इसीलिए बाज लोग और यू कैन से मेजॉरिटी इंसानियत हमेशा से इस्लाम की दी हुई हिदायत तक नहीं आ सकी. एलिजिबिलिटी सब में थी. अल्लाह ने किसी को जहन्नुम के लिए पैदा नहीं किया. एलिजिबिलिटी के साथ भेजे गए हैं, इम्तिहान के साथ भेजे गए हैं और इंसान अपने अमल की गवाही से ये बात फाइनल करता है. अल्लाह अपने जिसको आप कहते हैं प्री डिटर्मिन्ड नॉलेज, इल्म अजली जिसको कहा जाता है, अल्लाह अपने इल्म की बेसिस पर किसी इंसान को जहन्नुम में नहीं डालेगा. इंसान अपने अमल से खुद गवाही देंगे और फिर वो अपने खिलाफ खुद एविडेंस अपने अमल की इकट्ठी करेंगे और फिर वो कांस्टेंट नाफरमानी की वजह से अपने ऊपर जुल्म करके जहन्नुम में जाएंगे. अदरवाइज अल्लाह ने किसी इंसान को जहन्नुम के लिए पैदा नहीं किया है. दिस इज द पॉइंट. मेजॉरिटी इंसान हमेशा से ये 3 क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं कर सके. एक एलिजिबिलिटी देकर उनको पैदा किया गया था, डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग फितरा. मगर जब उन्होंने अपने आसपास समात होने के बावजूद, बसारत होने के बावजूद, वल अफइदा इंटेलेक्ट होने के बावजूद, अफइदा का ट्रांसलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन कुरान एज कंपेयर टू याकिलून और ताकिलून हमेशा इंटेलेक्ट किया जाता है. ऑल्दो अफइदा इज कनेक्टेड विद द हार्ट, बट राइट नाउ दिस इज नॉट माई टॉपिक. आपको कुरान में 4 अल्फाज जो मिलते हैं दिल के लिए, अफइदा इज द पार्ट ऑफ द हार्ट जिसमें आज शायद साइंसेस जो आपकी फिजियोलॉजिकल साइंसेस हैं वो डिफाइन कर रही हैं कि इस पार्ट ऑफ द हार्ट के अंदर इंसान के न्यूरॉन्स मिले हैं. और अभी शायद ये सिर्फ 24 मंथ्स लेटेस्ट रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें उनको 40,000 न्यूरॉन ह्यूमन हार्ट में भी मिले हैं, बिल्कुल ऐसे न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं. सो अफइदा इज द पार्ट ऑफ द हार्ट जो कि थिंकिंग प्रोसेस में ब्रेन को फैसिलिटेट करता है. तो जब भी कुरान में अफइदा आता है, मैंने आपके सामने सूरह नहल की आयत रखी थी 78 और उसमें आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को बगैर किसी इल्म के पैदा किया, या ला तअलमूना शैया, इंसान कुछ नहीं जानता था. और फिर साथ में अल्लाह ने फरमाया लेकिन अल्लाह ने फिर टूल्स दिए साथ में. अल्लाह ने उनको समाअत दी, बसारत दी, वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो शुक्र कर सकें. तो एलिजिबिलिटी के साथ पैदा किया गया इंसान, फितरत देके, टूल्स देके. लेकिन उस इंटेलेक्ट को जब वही की रोशनी के थ्रू इस्तेमाल नहीं किया तो मेजॉरिटी इंसान डिस्क्वालीफाई कर गए कि वो गाइडेंस के लेवल पर आकर खड़े होते. जिस इंसान ने कलमा पढ़ा है, आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी यू कैन से प्राइड के, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए अल्लाह की हम्द करते हैं और उसी की तौफीक है. हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई हिदायत और अल्लाह की दी हुई तौफीक की वजह से ये तीनों प्री रेक्विजिट पूरे करने वाले लोग हैं. अल्लाह ने फितरत देकर पैदा किया था. अल्लाह ने हम पर डबल करम ये किया कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज तौफीक दी है कि हम अपनी इंटेलेक्ट को वही की रोशनी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर द 3 प्री रेक्विजिट. अगर किसी इंसान को इस दुनिया में हिदायत चाहिए, जो भी दुनिया में इंसान, जो भी आज की यूथ, जो भी आज का बच्चा अपने आप को अक्लमंद कहता है, इंटेलेक्चुअल कहता है, उस इंटेलेक्चुअल इंसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि उसकी इंटेलेक्ट की कंप्लीशन सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब वो ये जान जाए कि वही के सामने वो इंटेलेक्ट लिमिटेड है. वरना आप देख लें दुनिया में जितने भी आपको नॉन मुस्लिम्स नजर आते हैं,
ان کے لیے ان کی انٹلیکٹ سب کچھ ہوتی ہے، ان کے لیے انٹلیکٹ ہی ان کو یہ بتاتی ہے وی کین ڈو ایوری تھنگ اور اینی تھنگ. ایک مسلمان بھی یہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے بٹ ود اے ویری ڈیسنٹ شریعہ بریکٹس. ہاں بالکل الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقل مخلوق بنایا ہے. وی ہیو پاور ٹو یوز آر انٹلیکٹ، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے افلا تتفکرون افلا تعقلون، بالکل اللہ نے کہا ہے. بٹ یس دس سائنسز، دس اسلامک سائنسز ہیز گیون دا مین ایسنس ٹو آر انٹلیکٹ کہ ہماری وحی کے سامنے، علم الغیب کے سامنے اس عقل کی لمیٹیشن ہے. ہم دنیا میں بہت کچھ اس عقل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ عقل اللہ کے کلام کے سامنے لمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سٹیپ دیے ہیں، جو انسان اس سٹیپ تک آ جائے گا، ان کو پورا کرے گا، وہ مسلم ہے. جو نہیں آئے گا اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے. اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس جو اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان جب تک ان 3 سٹیپ سے نہیں گزرتا، یعنی کسی انسان کے کان پر جب تک اللہ کی وحی کا علم نہ ٹکرا جائے اس پر حجت تمام نہیں ہوتی. جب تک کسی کے کان پر وحی کا علم نہ ٹکرا جائے. تو اگر کسی انسان کے پاس فیکٹری سیٹنگ فطرہ ہے، انسان عقل مند بھی ہے، انٹلیکچوئل بھی ہے، بٹ زندگی بھر اس کے کان پر اللہ کی وحی کا کلام نہیں پہنچتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو اسکالرز اب اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا واللہ عالم، وہ سزا کی ایلیجیبلٹی میں نہیں آتا. بٹ اگین دس از ناٹ آر کنسرن بیکاز الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے پاس کلمہ ہے، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو اب ہمیں کانسٹنٹلی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو سٹیپ نمبر 1 دے کر، ریڈینس فار دا گائیڈنس دے کر ہر انسان کو پیدا کیا گیا. اب ہر انسان کو اپنی عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کرتے ہوئے ہدایت کے راستے کو تلاش کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے، جس میں آتا ہے اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے تمام بندے، اللہ نے کہا میں نے اپنے تمام بندے حنفاء پیدا کیے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا آنر ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے اپنے تمام بندے عبادی، اور یہ عبادی کے اندر صرف مسلمان کیٹیگری نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف مسلمان قوم کی بات ہو رہی ہے، نہیں. دس از دا سیم ایسنس، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر انسان اللہ کا بندہ ہی پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اپنی موت تک اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بننا پسند نہیں کرتا. ہیں تو سب اللہ کے بندے، ہیں تو سب اللہ ہی کے غلام. تو اللہ نے کہا میں نے اپنے بندوں کو حنفاء، فوکسڈ پیدا کیا ہے. دے آر انکلائنڈ ٹورڈز اللہ. یہ انسان کے اندر یہی فطرت ہے. دے آر لیننگ ان دس ڈائریکشن. آپ دیکھیں نا، آپ ایک بہت بڑا آپ کا بچہ لیگو سے ٹاور بناتا جاتا ہے تو وہ ایک طرف لین کرتا ہے نا ٹاور، اس کا جتنا لینتھ اس کی بڑی ہوتی جاتی ہے. اللہ نے انسان میں ایک کیپیسٹی رکھی ہے کہ انسان رب کے راستے کی طرف لین کرتا ہے، اور جس کی زندگی میں رب نہیں ہوتا، وحی کا راستہ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں اس کی عقل وحی کے تابع نہیں ہوتی، اس انسان کی زندگی میں ظلمات ہوتے ہیں، ڈارکنیس ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں. وہ انسان پریشانیوں میں، بے چینیوں میں گھرا رہتا ہے. اس انسان کو چھوٹی چھوٹی بات فرسٹریٹ کر دیتی ہے. اس انسان کے لیے چھوٹا سا پرابلم ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. وہ انسان چھوٹی سی پریشانی پر جو ہے وہ نروس بریک ڈاؤن کی طرف چلا جاتا ہے. جس انسان کے پاس وحی کا کنیکشن آ جاتا ہے، آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اللہ ان کو ظلمات میں سے نور کی طرف لے آتا ہے. اٹس اے لائف. اس وقت جو لوگ، جس کی آنکھ میں آنسو ہے، جس کے گھر میں پریشانی ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کے لیے اس وقت زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنا ناممکن ہے، جس کے لیے اس وقت آزمائشیں بہت زیادہ ہیں، مجھے اندازہ ہے زندگی ہے. کس نے کہا یہ زندگی ہے اور یہاں پر ہم جو ہیں وہ ہیسل فری ہو جائیں گے اور یہ اسٹریس فری زون بن جائے گی. You have to learn to stand on your 2 feet. آپ کو سیکھنا پڑے گا اور آپ کو خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا.
اور اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں. اگر آپ سوچتی رہیں آپ کو فلو ہو رہا ہے، آپ کو فلو ہو رہا ہے، آپ کو فلو ہو رہا ہے، لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ، آپ کو واقعی فلو ہو جائے گا تھوڑے گھنٹوں کے اندر. اسی طرح سے آج ہم یہی کرنے لگ گئے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، اور لٹرلی ہمیں ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو اسٹینڈ آن یور 2 feet. اللہ نے آپ کو کیٹل نہیں بنایا، آپ ڈگنیٹی کے ساتھ بنائی گئی ہیں، آپ اپنے 2 پیروں پر چلتے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کو مینشن کی ہے that this is the time to realize in our minds and in our hearts کہ ہم ایوولوشنری اسکیل کے اندر ٹاپ کے اوپر موجود کریشن ہے. ہمیں تمام مخلوقات کے اوپر ایک فوقیت ہے، ایج ہے، عقل دی گئی ہے، روحانی وجود دیا گیا ہے. اللہ نے اپنی روح سے ہمارے اندر جو ہے وہ بلو کیا ہے. So we have this essence. Just realize your position and just realize your station and your مقام. اپنے آپ کو خود بتائیں، آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہے، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، زندگی ہمیشہ نہیں رہتی. It's not just to memorize the آیات like a طوطا. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا سبھی کو آتا ہے. بٹ دس از اے پوائنٹ کہ جب مشکل آئے تو ہم اپنے آپ کو بتائیں. اینڈ یو ہیو دا پاور. ہاں اللہ کی توفیق تو ہوگی، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو اپنے سامنے اپنے دائیں اور بائیں سفید کپڑوں میں موجود فرشتے نظر نہیں آئیں گے. ہیلو، وی آر ناٹ ان بدر رائٹ ناؤ. ہاں اس وقت نظر آئے تھے کفار کو، آج نہیں نظر آئیں گے. بٹ ہاں ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے آج بھی آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں. سو دس از دا پوائنٹ. اگر ہمیں ظلمات میں سے نکلنا ہے، ہمیں یہ 3 پری ریکوزٹس پورے کرنے ہیں. اور آپ کو اگر اپنی بچوں کو، اپنی اولادوں کو ان کی غلط ایکٹیویٹیز میں نکالنا ہے تو پیار سے، محبت سے آپ کو یہی کام کرنا ہے. کسی نہ کسی طرح ان کے کان پر اچھی بات چلی جائے، آپ کے تھرو چلی جائے، آپ ان کو سنوا دیں، آن اینڈ آف سنوائیں. ہاں بہت صبر آزما کام ہے، اوور نائٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ آج کریں گی اور صبح دے آل ول بی ولی اللہ، ایسا ممکن نہیں ہے. اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے اور میرے لیے امتحان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے اور آپ کے لیے اس زندگی کی ایک ٹرائل بنایا ہے. تو یہ لائف لانگ اسٹرگل ہے. زندگی بھر کوشش کرنی ہے کہ ان کے کان پر اچھی بات پڑتی رہے، ان کو اچھی بات ہم سمجھاتے رہیں، کبھی ڈانٹ کے، کبھی سمجھا کے، کبھی پیار سے، کبھی نصیحت سے. بٹ یو ہیو ٹو، بیکاز ہم نے ان کو ظلمات سے نکالنا ہے. لیکن وہی ماں ظلمات سے نکالے گی نا، پہلے جو خود نکلے گی. پہلے خود تو کانفیڈنس لیں اسلام کا کہ آپ ہدایت پر آ گئی ہیں. ٹیل یور سیلف، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سجدہ شکر کرے اس بات پر کہ الحمدللہ فیکٹری سیٹنگ کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایک اور نعمت دی کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. فیکٹری سیٹنگ کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نہ صرف کلمہ گو بنایا، بلکہ اس وقت بھی ایٹ دس پارٹ آف مائی لائف الحمدللہ ہم قرآن سے دور نہیں ہیں. آپ اور میں اس وقت یہاں بھی قرآن ہی کی روشنی میں بات کرنے بیٹھے ہیں. although it is a motivational talk but definitely the essence is from قرآن and سنہ. تو اللہ کی بڑی رحمت، سجدہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ان 3 پری ریکوزٹ کو پورا کرنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایک طرح سے زندگی دی ہے. قرآن کی ہدایت پانے کے بعد انسان پھر کہے کہ میرا زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا اور میرا خودکشی کا دل چاہتا ہے اور میں دنیا سے اکتا گئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری زبان سے ناشکری ادا ہو رہی ہے. کبھی بہت 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 مشکل حالات میں نکل جائے تو ٹھیک، اللہ سے معافی مانگیے، but this should not be the attitude of the believer. سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اومن کان میتن، کیا بھلا تم نے اس کو دیکھا ہے جو مردہ تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور دے دیا جس کو لے کر وہ انسانوں میں چلتا ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان اپنی زندگی میں بڑا پریشان تھا. میں ہمیشہ خواتین سے کہتی ہوں جب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انگزائٹی ہے، ہمیں فوبیا ہے اور ہمیں کسی تھراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو بھی اپنے
جو بھی میجرز لینے ہیں, کیوریٹو میجر لینے ہیں یا پریونٹیو میجر لینے ہیں, آپ جو بھی لینا چاہتی ہیں آپ لیں. بٹ میرا ایک کہنا مان لیں, اور وہ یہ کہ آپ اسی ڈپریشن کے دنوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے کلام اور اس کی سمجھ کے سامنے بٹھا دیں. دس ول ورک ایز اے ہیلر. ایسا ہیلر کوئی تھراپسٹ نہیں ہو سکتا, میں کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, 100% نہیں 200% کنوکشن سے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جیسا ہیلنگ آپ کو قرآن کے تھرو ہوگی, ایسی ہیلنگ آپ کو کوئی تھراپسٹ نہیں دے سکتا. شاید وہ تھراپسٹ آپ کو 10 سٹنگ کے اندر کچھ ایسنس دے پائے, جو ایک سٹنگ میں آپ کو لگے گا کہ جیسے قرآن آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا رہا ہے, بیکاز قرآن زندگی دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں یہی کہا ہے, اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا, دیکھا نہیں اس کو جو مردہ تھا, لائف لیس پرسن, زندہ لاش جس کو ہم کہتے ہیں ہم صرف زندہ نہیں, ہم صرف زندہ لاش کی طرح چل رہے ہیں, بیکاز کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی امنگ نہیں ہے, کوئی پیشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, دل نہیں چاہتا میرا زندگی گزارنے کا, رشتہ نبھانے کا, دل نہیں چاہتا میرا کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا, کوئی حقوق ادا کرنے کا. دس از دا ایگزیکٹ ورڈ, اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا. دیکھا ہے بھلا کبھی اس کو جو مردہ ہے؟ فَأَحْيَيْنَاهُ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو قبر سے اٹھا کر زندگی دے دی, نا. دس دنیا اسی کی بات ہے جہاں ایک انسان ایموشنلی ڈرین ہو کر ایک طرح سے ایموشنل ڈیتھ کا شکار ہو گیا ہے. دس از ایموشنل ڈیتھ, رائٹ. وی کین ہیو 3 kind of deaths. We can have the emotional death, we can have the spiritual death, and we can have the physical death. یہاں سورہ انعام میں جس انسان کی بات ہے, دس از اباؤٹ دا ایموشنل ڈیتھ, جو ڈسپیئر کے اندر چلا گیا ہے, جس کو دنیا سے نا امیدی ہو گئی ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ, اللہ نے کہا ہم نے اس کو زندگی دی, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور ہم نے اس کو نور دے دیا. کہاں سے آیا نور؟ نورٌ علی نور, جب اس نے اپنی فطرت کو وہی سے کنیکٹ کر دیا, عقل کی روشنی کے اندر, یمشی بہ فی الناس. اور اب یہ قرآن کے علم کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے, تو یہ نہ اب مردہ ہے ایموشنلی, اور نہ ہی یہ ڈسپیئر کا شکار ہے. So this is the second part of my talk, جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ 3 چیزیں سنبھالنے کی ضرورت ہے. These are the qualifications of the guidance. ہمیں اپنی عقلوں کو قرآن کے تابع کرنا ہے. اور یاد رکھیں, the opposite scenario of سورۃ انعام. سورۃ انعام میں تو وہ انسان ہے خوش قسمت جس نے یہ 3 prerequisite 3 qualifications complete کر لیے. What about the opposite person جس نے یہ کام نہیں کیا؟ Just look at the world in masses. Majority انسان جس کا یہ حال ہے. سورۃ فرقان آیت نمبر 43, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ, کیا تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنا الہ, اپنا معبود ایکچولی کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہش کو بنا لیا. بیکاز اس نے اپنی عقل کو کل سمجھا, تیسرا پری ریکوزٹ پورا نہیں کر سکا, تیسری کوالیفیکیشن تک نہیں آ سکا, اپنی عقل کو وہی سے کنیکٹ نہیں کیا, تو اب اس کی زندگی میں صرف اور صرف محرومیاں ہیں, اب اس کی زندگی کے اندر صرف اور صرف بے چینیاں ہیں, اور اب اس کی زندگی میں ظلمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو ان 3 پری ریکوزٹس کو بہترین طریقے سے, ان 3 کوالیفیکیشنز کو بہترین طریقے سے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے. Now I am moving on the last part of my talk, the third part, جو ہے کہ اب دیکھیں نا, ہم نے اپنی کہانی شروع کی تھی the guidance story from the spiritual beginning, جو آسمانوں پر ہوئی تھی. پھر ہم نے فطرت کی ڈیفینیشن دیکھی تھی. پھر ہم سیکنڈ سٹیپ پر آئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس فطرت کو اسلام تک اور ہدایت تک کیسے پہنچایا جاتا ہے. تو ہم نے 3 اس کے لیے کوالیفیکیشنز دیکھی. اب ایک مسلمان جو ان 3 کوالیفیکیشنز کو پورا کرتے ہوئے مسلم بن گیا, صراط مستقیم کے سامنے آ کر کھڑا ہے, اور یو کین سے آن دا اسٹارٹنگ پوائنٹ پر انٹر ہو گیا ہے. ہدایت پانے کے بعد کا ایٹیٹیوڈ از ایکچولی دا تھرڈ اینڈ دا لاسٹ پارٹ آف مائی ٹوڈیز ٹاک. ہدایت پانے کے بعد کا ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ, اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کو لگتا ہے ایٹ لیسٹ میں مسلمان ہوں, ایٹ لیسٹ میں امت محمد میں سے ہوں, ایٹ لیسٹ مجھے رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی, ایٹ لیسٹ میں آخرت میں بخشی جاؤں گی, ایٹ لیسٹ میں فائنلی جنت میں پہنچ جاؤں گی. So the third part is very important in the story of the guidance.
in the qualification of the guidance. Qualification of the guidance सिर्फ इस दुनिया तक किसी एक साल तक जिंदगी के नहीं करनी है कि वन टाइम करने की चीज है, ना ना ना. दिस इज एक्चुअली कि जब मुझे मौत आए तो मैं इसी क्वालिफिकेशन के ऊपर अमल करने वाली हूँ. जब मुझे मौत आए तो मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ अपने रब को फेस करने वाली हूँ. तो अब तीसरा पार्ट जब हम देखें, जब इल्म आ गया, जब हिदायत मिल गई, अब एटीट्यूड क्या था, अब अमल क्या था, अब रवैया क्या था, अब जिंदगी क्या थी, अब क्या अक्ल को प्रेफरेंस दी वहीं पर, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्ल को प्रेफरेंस दी वहीं पर या ख्वाहिशात को प्रेफरेंस दी वहीं पर. अगर अक्ल और ख्वाहिशात को वहीं पर, कुरान पर, शरीयत पर प्रेफरेंस दी तो ये इंसान की महरूमी है. और फिर यहां से हिदायत पर पहुंचने के बावजूद इंसान यू टर्न लेता है. दिस इज वेरी स्केरी, वेरी स्केरी. बहुत माइनर माइनॉरिटी होती है. देखें, एक तो होता है ना मेजॉरिटी और एक होता है माइनॉरिटी. माइनॉरिटी का भी एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है जिसको कहते हैं माइनर माइनॉरिटी. माइनर माइनॉरिटी होती है जो थर्ड स्टेप में हर दिन अपनी नेकी में इजाफा करने की कोशिश करती है. हाँ, इंसान होते हैं, हाँ गिर जाते हैं, हाँ पांव स्लिप कर जाता है, हाँ कभी गलती हो जाती है, लेकिन इन इंसानों की, इन माइनर माइनॉरिटी इंसानों के अंदर गुनाह एज अ लाइफस्टाइल नहीं होता है. गुनाह को एज अ लाइफस्टाइल नहीं करते, गुनाह में दवाम नहीं होता है. कभी पांव स्लिप कर जाता है शैतान की वजह से, सुस्ती की वजह से, किसी परेशानी की वजह से. लेकिन ये माइनर माइनॉरिटी हर दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अपने आने वाले आज को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करती है. सो ये तो वो लोग हैं जिनके हिदायत पाने के बाद का एटीट्यूड एहसान और तकवा वाला होता है. लेकिन इसी पार्ट 3 में मेजॉरिटी मुसलमान ऐसे होते हैं जो हिदायत पाने के बावजूद, अल्लाह को पहचानने के बावजूद, हिदायत पर क्वालिफाई कर जाने के बावजूद, दिस इज फॉर यू एंड मी एक्चुअली एंड इट्स वेरी स्केरी. मुनाफिकीन कहाँ फॉल करेंगे? इसी कैटेगरी में आएंगे मुनाफिकीन. यहीं पर तो मुनाफिकीन आकर मोमिनीन से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं. यहीं तो फिल्टर लगता है. The deciding factor will be the action after getting the guidance. हिदायत मिलने के बाद एटीट्यूड क्या था, अमल किस डायरेक्शन में था, नियत क्या थी, इरादे क्या थे, लाइफस्टाइल क्या था, और कितना उसमें इंटेलेक्ट को वही के ताबे करने का फैक्टर था या नहीं था. दिस विल मेक द क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ मोमिन एंड अ मुनाफिक. तो मुनाफिक का मामला यही होता है, अल्लाह को जानने के बाद, हिदायत पाने के बाद महरूम रह जाता है. किस वजह से? कभी तकब्बुर की वजह से, कभी रिफ्यूजल की वजह से, कभी जो है वो यू कैन से गुस्से की वजह से, कभी ख्वाहिश की वजह से, कभी जो है वो कुर्बानी ना देने की वजह से, कभी जो है वो जिंदगी में आसानी की वजह से. दीज आर द फैक्टर्स. और यही वो लोग होते हैं जो अपनी कम अमली की वजह से उस कैटेगरी में आते हैं जिसको कुरान में कहा गया है खतम अला समइही व क़ल्बिही व बसरिही. ये वो पार्ट है हम मुसलमानों का, अल्लाह ना करे कि हम में हो, बट ये कुरान हम सब के लिए आईना है. मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बोली थी, शायद आपको नहीं बोली थी, कहीं और बोली थी, बट मैं आपको हमेशा ये बात कहूंगी. हाँ, हमने सूरत माऊन में ये बिल्कुल डिस्कस किया था, मुझे याद आ गया कि अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों की वीकनेसेस बताई और जब मुनाफिकीन को वाजे किया, तो मुसलमानों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अब मुसलमान माशरे में निकल जाएं और मुनाफिकीन ढूंढो मुहिम तलाश कर शुरू कर दें. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. जब मुनाफिकीन की कैरेक्टरिस्टिक्स कुरान बताता है, जब मुनाफिकीन की ट्रेड्स को वाज़े किया जाता है, जब मुनाफिकीन के लिए तशबीहात दी जाती हैं, जब मुनाफिकीन के लिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला उनके इस्लाम के बावजूद उनके दिलों पर, उनकी समात पर, उनकी बसारत पर मोहर लगा देता है. सूरह बकरा क्या कहती है? सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन फहुम ला यरजिऊन. मुनाफिकीन है,
تو یہ آیات اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنے خاندان میں اور اپنے فرینڈ سرکل میں اور اپنی سوسائٹیز میں اور اپنی امت میں منافقین تلاش مہم شروع کر دیں، نہیں، اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی شخصیت کا سیلف ایویلیویشن کرے، ہم سب اپنا تزکیہ کریں، ہم سب اپنے اندر اس نفاق کو تلاش کریں کہ ہم میں کہاں خرابی ہے، مجھ میں کہاں خرابی ہے، میری کہاں کون سی بے عملی مجھے نفاق کی طرف لے کر جا رہی ہے، تاکہ میں اس کو ڈائگنوز کر کے اس کو ریکٹیفائی کر سکوں، اپنا علاج کر سکوں۔ یاد رکھیں، منافق صرف ہوتا ہے احادیث کے مفہوم کے مطابق، صرف منافق ہوتا ہے جو اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا، باقی ہر انسان، ہر متقی انسان اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے۔ جسٹ ریکال دا واقعہ آف حضرت حنزلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا واقعہ یاد کر لیجئے۔ مومن ہی اپنے آپ کو صرف جو ہے وہ کبھی بھی نفاق سے پاک نہیں سمجھتا، ہر منافق اپنے آپ کو نفاق سے کمپلیٹلی پاک سمجھتا ہے۔ اور مسلمانوں کی آج کیفیت کیا ہے؟ مسلمان بلیٹنٹ ہیں جھوٹ بولنے میں، شرک کرنے میں، دعاؤں کے اندر شرک کرنے میں، اپنے سامنے قبر میں لیٹے ہوئے انسان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کو ایسوسیٹ کر کے شرک کرنے میں، رشوت کھانے میں، سود کھانے میں، غیبت کرنے میں، زنا کرنے میں، کبیرہ گناہ کرنے میں، دوسروں کا حق مارنے میں مسلمان بلیٹنٹ ہیں۔ اور مسلمانوں کو لگتے ہیں نہیں ہم تو کوئی غلطی نہیں کر رہے، ہم تو بالکل پرفیکٹ مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، آئے گا ابھی ربیع الاول کا مہینہ اور پھر ہم سب عاشقان رسول بن جائیں گے، پھر ہم سب رسول اللہ کی محبت میں جو ہے خوب چراغاں کریں گے، خوب نعتیں پڑھیں گے، خوب دیگیں بانٹیں گے۔ سو دس از the پوائنٹ جس میں مسلمان ہوتے ہوئے ہدایت کی کوالیفیکیشن کے تک آنے کے بعد بھی شیطان یہاں سے مسلمان کی خوبی کو اچک لیتا ہے۔ اور یہی حال تھا بنی اسرائیل کا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کی قوم کو اتنا زیادہ ڈسکرائب کیا ہے؟ کیوں بنی اسرائیلیوں کو اتنا ذکر کیا ہے؟ بیکاز دیٹ از the same problem with the بنی اسرائیلیز۔ قرآن میں آتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، اللہ نے اصل میں ان کو ٹیڑھا نہیں کیا تھا، پہلے انہوں نے خود ٹیڑھ دکھائی تھی۔ سورہ صف آیت نمبر 5، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ دکھائی، جب انہوں نے ڈیویشن اختیار کی، تب اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ سیل کب لگتی ہے دل کے اوپر؟ اٹس ناٹ اے ون ٹائم مسٹیک۔ حق سامنے بار بار آئے، ہدایت بار بار دروازہ کھٹکھٹائے، فطرت بار بار کہے یہ جھوٹ ہے مت بولو، یہ جھوٹ ہے مت بولو، اور انسان ہر دفعہ اس کو نگلیکٹ کرے اور جھوٹ بولے۔ فطرت بار بار کہے تم قرآن پڑھنے والی ہو، غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، اور انسان بار بار اس کو جھٹلائے، تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وہ ڈیویشن کی طرف گئے، تب اللہ نے ان کا دل بند کیا۔ اٹس اے نیچرل فینومینا، جو فزیکل فینومینا ہے وہ اسپرچل فینومینا پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ ہدایت کے سورس کو کانسٹنٹلی جھٹلاتا رہے انسان، تو انسان محروم کر دیا جاتا ہے ہدایت کو ایکسپٹ کرنے سے۔ آپ کی زندگی میں ایک بھی گناہ ہے، ایک بھی گناہ جس کو آپ کبیرہ گناہ سمجھتی ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ اسلام کے مطابق ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اور آپ اس کبیرہ گناہ کو جانتے ہوئے بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال رہی، تو آپ یاد رکھیں، ڈریں اس وقت سے کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھے نہ اس کی معافی کا موقع مل سکے اور نہ میرا دل اس کی معافی کی طرف اور توبہ کی طرف جائے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے کہا جنت میں کوئی ایسا انسان داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایروگنس ہوگی۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، آپ نے کہا انسان کوئی جنت میں نہیں جائے گا ایٹمز ویٹ کے برابر بھی جس کے دل میں جو ہے وہ کبر ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، صحابہ کو لگا کہ شاید تکبر یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے پہننا، بہت اچھا سلیپر پہننا، تو صحابہ نے سوال کیا جس کا مفہوم آتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا جو ہم اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پہنتے ہیں کیا یہ کبر ہے، کیا یہ ایروگنس ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، نہیں یہ تو نہیں ہے ایروگنس. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ حق کو ریجیکٹ کیا جائے اور لوگوں کو بلٹل کیا جائے. زندگی میں آپ نے غلطی اور گناہ کیا اور آپ اس کو غلطی اور گناہ نہیں سمجھتے، دس از بطر الحق، حق کا کانسٹنٹ ڈینائل. حق کا کانسٹنٹ، جو چیز حق کے دائرے میں ہے انسان جب بھی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا جاتا ہے، یاد رکھیں وہ باطر الحق کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب انسان ہدایت مانگنے اور توبہ کرنے سے محروم کر دیا جائے. دیکھیں باطر الحق صرف نان مسلم کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسٹانچ ڈس بلیور، اسٹانچ کافر، ہم کہتے ہیں اسٹانچ جو ہے وہ نان مسلم. یہ صرف اس پر نہیں اپلائی کرتا، ہاں اس پر بھی اپلائی کرے گا جب اس کے سامنے اسلام کا میسج واضح ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ واضح ہو گیا، اور اس نے اپنی عقل کی روشنی میں ایک دفعہ دل میں سمجھ بھی لیا دیٹ دس از ٹروتھ، لیکن اس نے ایک دفعہ ڈینائی کیا، دوسری دفعہ ڈینائی کیا، تیسری دفعہ ڈینائی کیا، ڈیفینیٹلی وہ کیفیت اس پر بھی آئے گی کہ اب اس کے دل کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ کیفیت اسکالرس کے مطابق مسلمانوں پر بھی آتی ہے، اور یہ اس کیٹیگری کے مسلمانوں پر آتی ہے جو اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو جان جاتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں، مگر وہ اپنی غلطی کو ریکٹیفائی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو موت نفاق پر دیتا ہے. اللہ پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بیکاز یہ اللہ کا ایک اصول ہے جو اللہ نے رکھا ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے ابھی بات کی تھی، بچے کے اندر بلٹ ان فطرت ہے ہدایت کی طرف جانے کی، اور فطرت ہے عدل اڈاپٹ کرنے کی. جب انسان نے اسلام کے عدل کو اڈاپٹ نہیں کیا تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اب اللہ عمل کرنے والوں کو اور بے عملوں کو الگ الگ کر دے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں، جو آیت کا مفہوم آتا ہے کہ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو انسان کا عدل کیا ہے؟ دس از دا تھرڈ پارٹ. ہدایت پانے کے بعد انسان اپنی زندگی میں دنیا اور دین کو بہت محتاط طریقے سے لے کر چلے. خاص طور پر دین پر چلنے والے اپنی زندگی میں فرائض کو کانسٹنٹلی چھوڑ نہیں سکتے، نافرمانیوں کو لائف سٹائل کے طور پر اپنا نہیں سکتے ہیں. ہمیں تو کانسٹنٹلی اپنے روزمرہ کی روٹین کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے نور سے کنیکٹ کرنا ہے. اور شیطان پوری کوشش کرے گا کہ ہمیں بھلائے، ہمیں غفلت کا شکار کرے، یا ہمیں چند نیکیوں کے اوپر ایروگینٹ بنا دے، چند نیکیوں کے اوپر ایروگینٹ بنا دے اور ہمیں بہترین طریقے سے آگے بڑھنے سے دور رکھے. تو بیفور گوئنگ ٹو اینڈ، ویری فیو پوائنٹس جو ذہن میں رکھیے گا، ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. یہ جو ہماری اسٹوری آف گائیڈنس تھی، جس میں ہم نے اپنی فطرت کو پہچانا، کوالیفیکیشن کو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہدایت پانے کے بعد ایٹیٹیوڈ کیا رکھنا ہے. سو میری اسٹوری میں، میری اس کہانی میں یاد رکھیں، ہم کو دو کام کرنے ہیں. ایک چیز کو کم کرنا ہے اور ایک چیز کو بڑھانا ہے. اب اگر آپ لوگ میرے سامنے ہوتی ہیں تو میں ضرور آپ سے پوچھتی کہ کس چیز کو بڑھانا ہے اور کس چیز کو کم کرنا ہے. مجھے اپنی ہدایت کی زندگی میں ایک چیز کو کم کرنا ہے اور ایک چیز کو بڑھانا ہے. ریممبر، ہدایت کو بڑھانا ہے قرآن کے ذریعے، عمل کو بڑھانا ہے قرآن کے ذریعے، اور کبر کو کم کرنا ہے کانسٹنٹلی توبہ اور استغفار کے ذریعے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا علم والوں کے اندر تکبر نہیں آتا؟ کیا عمل کرنے والوں کے اندر تکبر نہیں آتا؟ شیطان کہتا ہے آخر تم 5 وقت کی نماز پڑھ تو لیتی ہو، اٹس اوکے اگر تم بیک ٹو بیک اپنی اماں کو آنسر کرتی رہتی ہو، آخر تم رمضان کے روزے رکھ تو لیتی ہو، کیا ہو گیا جو اگر تم نے جو ہے اپنی ماسی کو ڈانٹنے کی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے؟ آخر تم اپنی پوری پوری زکوٰۃ بھی تو ادا کرتی ہو، کیا ہو گیا اگر تم حجاب نہیں کرتی ہو تو؟ دس از کبر. باطر الحق یہی ہے، حق کھل جائے اور حق کو اڈاپٹ نہ کیا جائے. کیا ہو گیا اگر تم جھوٹ بولتی ہو، آخر اتنی قرآن کلاسز بھی تو لیتی ہو؟ باطر الحق. کیا ہو گیا اگر جو ہے وہ تم روڈ ہو جاتی ہو لوگوں کے ساتھ؟ اٹس اوکے، آخر تم قرآن بھی تو پڑھاتی ہو. باطر الحق. یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں چیزیں. اللہ ہمیں ہر دن
اپنے عمل کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے ایمان کو، ہدایت کو اور عمل کو بڑھانا ہے، اور بطر الحق کو، کبر کو کانسٹنٹلی توبہ اور استغفار سے دور کرنا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے ٹو ڈو پوائنٹس، جہاں میں نے آپ کو ٹو ڈو پوائنٹس میں ایک چیز کم کرنے کو اور ایک چیز زیادہ کرنے کو کہا ہے. پلیز اپنی اپنی زندگیوں کو بیٹھ کر ڈائری پین لے کر خود بیٹھیں اور دیکھیں کہ میری زندگی میں میری عادتوں میں کون سی چیز ہے جو گناہ کے لیول تک ہے. اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے تو یاد رکھیں ابھی آپ خوش قسمت ہیں کہ گناہ کے اوپر جو آپ کی فطرت اس عمل کو گناہ کہہ رہی ہے وہ الارم ابھی آن ہے. ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، اگر آپ نے اس گناہ پر دوام اختیار کیا، آپ کا الرٹ الارم آف ہو جائے گا. فطرت کا ضمیر مر نہیں جاتا، روح مر نہیں جاتی. ابھی میں نے آپ کو 3 طرح کی ڈیتھس بتائی تھیں. We can have emotional death, we can have spiritual death, and we can have physical death. جن لوگوں کی spiritual death ہو جاتی ہے وہ لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرح اپنے کسی زوم میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم گناہ نہیں کر رہے، اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، آخر اللہ نے ہم پر اتنا انعام بھی تو کیا ہوا ہے. اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کی پکڑ نہیں آ رہی ہوتی، اور جب گناہ کرنے کے بعد ان کی پکڑ نہیں آ رہی ہوتی تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید we are the blessed ones، حالانکہ وہ استدراج ہوتا ہے، وہ ڈھیل ہوتی ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں چھوڑ دیا ہوتا ہے تاکہ ان کا عمل ان کے خلاف خود ایویڈنس بن جائے، اور قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے تو اللہ کے علم ازلی کی بیسس پر نہ ڈالا جائے بلکہ ان کے اپنے عمل کی بیسس پر، جو عمل حجت بنے اس کی بیسس پر ڈالا جائے. سو نمبر 1 ٹو ڈو لسٹ میں ایک چیز کم اور ایک چیز زیادہ کرنی ہے. نمبر 2 eliminate the sins in your life، اور وہ آپ کو خود اپنے دیکھنے ہیں. ہم میں سے کوئی کسی کے گناہ نہیں جانتا، ہم سب میں خود اپنے گناہ، آپ اپنے گناہ جانتے ہیں. ہم خود ڈائری لے کر بیٹھیں گے اور لکھیں گے، اور اگر 2 سے 1 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، then give yourself a target to eliminate them one by one. تیسری چیز پلیز which is very important to adopt a nice attitude after getting the guidance، کسی گناہ کو، کسی غلطی کو چھوٹا نہیں سمجھیں، کسی گناہ کو اور کسی غلطی کو چھوٹا نہیں سمجھیں. جب انسان کانسٹنٹلی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو گناہ چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں، بیکاز انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. آپ مثال کے طور پر ہم سب خواتین ہیں تو ہمیں اس طرح کی مثالیں ریلیٹیبل لگتی ہیں. مثال کے طور پر آپ سلیو لیس نہیں پہنتی ہیں، ہم بات کریں اس وقت ود ان خواتین، obviously اس کے باہر تو کوئی بریکٹ ہی نہیں ہے، ہم ود ان خواتین بات کریں. آپ سلیو لیس نہیں پہنتی، صحیح ہے. اس وقت میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ آپ گناہ کی کوئی بات نہیں کر رہی، آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے، آپ اپنی بہن کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، آپ کی مومن خواتین سب جو ہیں دوستیں ہیں، ان میں سلیو لیس پہننے کی آپ کو عادت نہیں ہے. جس دن آپ پہلے دن پہن کر آئیں گے کسی کے کہنے پر، یو ول بی ہیسیٹنٹ ہول ڈے. آپ کو عجیب سی گھبراہٹ ہوتی رہے گی، پریشانی ہوتی رہے گی، بٹ اس کے بعد آپ اگلے دن پھر پہنیں گی، پھر پہنیں گی، پھر پہنیں گی. واٹ ول ہیپن آفٹر اے منتھ؟ یو ول گیٹ فیملیرائزڈ، اور آپ کو کچھ دنوں کے بعد بالکل کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوگی، کچھ برا فیل نہیں ہوگا. انفیکٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا، بیکاز گرمی کم لگے گی، ہوا زیادہ لگے گی. صحیح. سو یہ تو میں نے آپ کو ایک صرف ریلیٹیبل ایگزامپل دی تھی. دا پوائنٹ از کہ گناہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. جب آپ گناہ کو ریگولیرٹی سے کرنے لگ جاتے ہیں تو دل ایک دفعہ اندر سے چٹکی کاٹے گا، فطرت ایک دفعہ اندر سے پنچ کرے گی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ. then this will be the case of ختم علی سمعہ و بصرہ و قلبہ. یہ والی کیفیت ہو جائے گی، سیل لگ جاتی ہے، پھر تھوڑی آواز آتی ہے. اینڈ the fourth point and the very important point، دیکھیں اپنے دوستوں کو فلٹر کریں. میں نے ہمیشہ یہ بات خواتین سے کہی ہے، جب بھی خواتین اپنے رشتوں کی باتیں مجھ سے کر رہی ہوتی ہیں اور رشتہ داروں کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اپنے رشتوں کو بدلنے کی، بس یو ہیو لبرٹی اینڈ یو ہیو اے چوائس ٹو چینج یور فرینڈس. پلیز غلط ماحول میں سے باہر نکل آئیے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی یہی رول کہتی رہی ہوں، میں سب کے بچوں کو یہی رول کہتی ہوں کہ فرینڈ سرکل میں 2 ہی طرح سے رہا جا سکتا ہے، یا تو ان کو چینج کیجئے، یا چینج کیجئے، یا ان تک اسلام پہنچائیے، یا ان کو چھوڑ دیجئے.
बिकॉज अगर आप इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें और आपके फ्रेंड्स इस्लाम पर नहीं हैं, सो अल्टीमेटली वो आपको अपने रंग में रंग लेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज इन योर एनवायरनमेंट, बिकॉज आप वही बनना शुरू हो जाते हैं जो आपके दोस्त होते हैं. इंसान अपने दोस्त के दीन पर बहुत तेजी से जाता है और माहौल इंसान को नम कर देता है. आप बहुत तेजी से अपने दोस्तों की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं. मेरा टाइम ऑलरेडी हो गया है, अदरवाइज मैं आपसे एक बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज करवाती. अगर आप लोग मुझे 5 मिनट 5 से 7 मिनट और देने को तैयार हैं, देन ऑन माई दिस फोर्थ पॉइंट आई कैन गिव यू a very practical thing which you can inshallah show to your children. I must do it. जो जिसको देर हो रही है, please with apology you can leave. लेकिन आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट. देखें, मैं आपको सामने जो चौथा पॉइंट रख रही हूँ, उस चौथे पॉइंट में मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि हमें इंशाल्लाह अपने दोस्तों को चेक करना है और हमने देखना है कि हमारे दोस्त कौन है. आपके सामने स्लाइड पर इस वक्त एक पिक्चर आ रही है, वही पिक्चर है जो मेरी टॉक की है. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच फॉर योर यस एंड प्लीज. थैंक यू. अच्छा, चलिए, हाँ, सबके सामने पिक्चर आ रही है. जज़ाकल्लाह खैर. ओके. अच्छा, इस पिक्चर में, इस डायमंड शेप के अंदर सेंटर में, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं सिर्फ थोड़े से आप लोगों के कमेंट्स देखूंगी, मुझे अंदाजा हो जाएगा. जी बताएं. गो अहेड. आपको ये बीच में डायमंड शेप के अंदर जो स्क्वायर में नजर आ रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? शो मी. मैं आपके कमेंट से गेज कर लूंगी कि आप लोग क्या समझे. बताएं क्या है, क्या लग रहा है आपको? आप बताएंगी तो मुझे पता चल जाएगा. ऑब्वियसली मुझे कमेंट्स पढ़ने होंगे. 13. ओके. 13. 13. बी. ओके. 13. ओके. 13 बी. 13 भी है, बी भी है. ओके. 13 एंड बी बोथ. ओके. 13 डिजिट. फाइन. गुड. 13. इसका मतलब है मैंने बहुत क्लियर जो है शायद बी. 13. 13. The majority is going towards 13. Fine. Okay. ठीक है. Good. अब देखें. I am changing my slide. क्या है ये? आप बताएं. 1 and 3. आप बताएं क्या है? कुरतुलन कह रही हैं ड्रॉपलेट्स हैं. आप बताएं क्या है? Is it 13 for all the people जो superstition 13? नहीं. आप बताइए 13 है या नहीं है? वो सब लोग अब सब कह रहे हैं B. Yes, it is B. देखे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दी है. यस, ए बी सी. अब पता चल रहा है. इट इज नॉट 13, इट इज एक्चुअली बी. ये आपके सामने ये इस वक्त प्रेजेंटेशन इस तरह से करने का मकसद क्या था? यस, इट इज बी. ए और सी ने आपके सामने वाजे कर दिया कि ये जो दरमियान में एक शेप थी जिसको हम मेजॉरिटी 13 समझ रहे थे, ये एक्चुअली 13 नहीं थी. ए और सी की वजह से पता चला इट वाज बी. So this is the impact of the company. आपके आसपास कौन से लोग हैं, उससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि आप किस किस्म के इंसान होंगे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि इंसान अपने दोस्त के खलील के दीन पर होता है. और जब इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है तो आपके सामने ये एग्जाम्पल वाजे कर रही है कि आपकी पर्सनैलिटी वाज़े होना शुरू हो जाती है, जो आपके दाएँ-बाएँ लोग होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जिनके थ्रू आपकी चॉइसेस का, आपकी हैबिट्स का, आपकी एंटरटेनमेंट का, आपके पास टाइम का पता चल रहा होता है. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ़ितरत सलामत रहे, अगर हम चाहते हैं कि हम हिदायत की क्वालिफ़िकेशंस के साथ आगे बढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम हिदायत पाने के बाद अपने एटीट्यूड को मोमिनीन जैसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों जैसा बना सकें और मौत तक ऐसा बनाकर रखें, तो हमें ये 3-4 काम करने की ज़रूरत है. 1, हिदायत, ईमान और अमल को कॉन्स्टेंटली बढ़ाना है.
ہم نے اپنے اندر بطر الحق کو منیمائز کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ ختم کرنا ہے. ہم نے اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر سے ایلیمینیٹ کرنا ہے. نمبر 4 ہم نے اپنی کسی غلطی کسی گناہ کو کسی شارٹ کمنگ کو معمولی نہیں سمجھنا. اینڈ نمبر 5 this is the actually the 5 pointer thing to do list کے اندر. نمبر 5 we have to be very careful کہ ہم اپنی کمپنی اپنے ماحول کے بارے میں کیئرفل رہیں. Please leave those friends. Even I'm talking to the aunties. I'm not just talking to 16-year-old or 17-year-old girls. I'm talking to aunties also. امیوں سے بھی بات کر رہی ہوں میں. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ مومنات اور صادقات اور صاححات بن جائیں گی اور اماں خود چلیں اپنی کٹی پارٹی میں اور اماں کو خود کوئی احساس نہیں ہے کہ اماں کن خواتین میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، اماں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اماں کس طرح سے جو ہیں وہ زندگی کو مینج کر رہی ہیں. So please don't go like this. It will be a dilemma if we will try to proceed life in this manner. Be a role model for your children. اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوئے کوشش کا دامن تھامتے ہوئے استقامت کے ساتھ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش آخری سانس تک کرتی جائیے. تو یہ 5 پوائنٹ آپ کے پاس ہیں. 3 حصوں میں ہم نے ٹاک آج الحمدللہ ڈسکس کر لی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام سے کانسٹنٹلی جوڑ کر رکھے. جہاں ہم غلط ہیں اللہ ہماری اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ ہر بہن کا ہر طرح کا ڈپریشن اور پریشانی اور مشکل دور فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کے اندر خیر و عافیت رکھے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن.